बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बहुत ही अहम ख़बरें हैं और सूरत हाल बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। ख़राब नहीं हो रही बल्कि बिगड़ रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और अपने डेलीगेशन के साथ, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ अहकामात जारी किए और कुछ मुलाकातें की और अपने काबिल-ए-एतमाद वज़रा को और अपने ख़ास स्टाफ को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और यहाँ पे अपने अहम वज़रा को ज़िम्मेदारियाँ सौंप के सऊदी अरब गए हैं 3 दिन के विज़िट पे। वो वापस आएंगे 25 अक्टूबर को। यहाँ पे क्या सूरत हाल हो रही है? यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इंतहाई गंभीर। और सबसे पहले तहरीक लब्बैक का जो धरना था वो झड़पें कल से आज तक होती रहीं और 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका और इस दौरान बहुत ही अफसोसनाक खौफनाक मनाज़र देखने को मिले और दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, जो पंजाब पुलिस की तरफ से चीज़ें बताई गई वो भी काफ़ी खौफनाक हैं और दोनों तरफ से जो है कीमती जानें दोनों तरफ की ज़ाया हुई। और पुलिस के अफसरान के बारे में, पुलिस एहलकारों के बारे में जो बताया गया कि वो क्या कहना चाहिए, मुजाहिरीन के नतीजे में या मुजाहिरीन की गाड़ियों के नीचे आए तो उसकी तरदीद कर दी गई और एक जो क्या कहना चाहिए वायरलेस पे गुफ्तगू जो है वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद कि वो तो ख़ुद ही जो 2 पुलिस एहलकार थे जब भगदड़ मची और मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आए तो उसके नतीजे में पुलिस की ही गाड़ियां थीं जिसके नतीजे में जिनके नीचे वो आए और उनकी ज़िंदगी, कीमती जानें उनकी ज़ाया हुई। तो सूरत हाल ये है कि लॉन्ग मार्च जी, अब वहाँ पे सूरत हाल को काबू नहीं कर सके हमारे पंजाब पुलिस के लोग और अब वो सारे वहाँ से मुंतशिर हो गए। मुंतशिर होने के बाद जो इस वक्त पूरे पंजाब की सूरत हाल, पंजाब से लेके इस्लामाबाद पिंडी तक की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि नेट सर्विस जो थी, इंटरनेट टोटल बंद था। अब लाहौर में सूरत हाल यह है कि लाहौर से तो लोग वो टोलियों की सूरत में पहुँचे मुजाहिरीन मुल्तान रोड की तरफ, मुल्तान रोड से यानी कि जो आता है जीटी रोड जिसे कहते हैं, वाया मुल्तान रोड, जीटी रोड की तरफ वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ से अब ये चले कल नहीं बल्कि आज सुबह रात किसी वक्त वहाँ से इकट्ठे हुए और ये मुंतशिर होने के बाद जमा हुए और वहाँ से ये जीटी रोड के ज़रिए बाकायदा तौर पे अपना जो एक लॉन्ग मार्च है, आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग मार्च इसलिए कह रहा हूँ कि तादाद बढ़ती जा रही है। लॉन्ग मार्च अब रवाना हो चुका और ये गुजरांवाला तक पहुंच चुका था और गुजरांवाला से आगे इनका है रूट जीटी रोड और ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहुंचना है। कल रात किसी वक्त पहुंचेंगे और मंडे को इनका हदफ है जी कि हम इस्लामाबाद और पिंडी पहुंच जाएं और यहाँ पे सूरत हाल अच्छी नहीं है। बहुत ही मनाज़िर ज़ाहिर है जब इस तरह का क्लैश होता है, आपस में लड़ाई होती है, आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठी गोली का इस्तेमाल, हर चीज़ जो होती है उसके नतीजे में डंडे सोटे सब कुछ चल रहे हैं जो कि अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के लिए कम से कम अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, ना हुकूमत के लिए अच्छे हैं और ना ही हमारी मजहबी तंजीमों के लिए। लेकिन अब इस्लामाबाद की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जी नीम फौजी दस्ते, मैं तो कहूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुकी हैं। उसमें FC 1000 FC है और रेंजर्स एहलकार जो हैं बड़ी तादाद में 500 के करीब, ये तो सिर्फ है रेड जोन में। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो मसला है वो फ़्रांस से शुरू हुआ था और फ़्रांस के सफ़ीर को बरतरफ करने का यानी कि मुल्क बदर करने का, पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा था और अपना सफ़ीर पाकिस्तान फ़्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का यानी सफ़ारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएं, ये मुतालबा था। और पिछली दफ़ा भी जो झड़पें हुई थीं वो फ़्रांस के सफारत खाने की तरफ जाते वक्त ही हुई थी और अब भी
ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے جہاں پہ سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں، وہ سارا یوں کر لیں آپ سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی سیکیورٹی دے دی گئی ہے ایف سی رینجرز، اور ضرورت پڑنے پر افواج پاکستان بھی حصہ لے سکتی ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس اختیار ہے، پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت وہ افواج پاکستان کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ فیض آباد مری روڈ مکمل طور پہ سیل، لاہور آہستہ آہستہ ایز ہو رہا ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ سروس جزوی طور پہ بحال ہو رہی ہے، لیکن جی ٹی روڈ پہ بند کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی میں ابھی تک انٹرنیٹ سروس ہے، لیکن خصوصی دستے پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، کوئی 30-40 ہزار کے قریب مختلف علاقوں سے پولیس بلائی گئی ہے، جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو کنٹرول کرے گی، اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے صورتحال امن و امان کی پیدا ہونے سے روکے گی۔ دوسری ایک اور چیز بھی ہے، یہ صرف اب ایلیمنٹ تحریک لبیک کا نہیں رہا، بلکہ اس میں دیگر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں۔ وہ لیڈرشپ ان کی نہیں آ رہی، لیکن وہ اپنے کارکنوں کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جوائن کریں۔ یہ چیزیں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، اور یہ چیزیں اب میڈیا میں بھی آ رہی ہیں۔ سینکڑوں کنٹینر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور مختلف اہم شاہراہوں کے جو لنک روڈ ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور فیض آباد پہ صرف کوئی 100 کے قریب کنٹینر ہے جو فیض آباد انٹرچینج پہ ہے۔ پھر فرانسیسی سفارت خانہ خاص طور پہ اس کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس راستے سے جاتے ہیں جو روڈ ہے وہ پہلا سفارت خانہ ہی فرانس کا، اس لیے اس پہ زیادہ محنت کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے باقی سفارت خانوں کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، صرف یہ نہیں ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ تحریک لبیک کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس میں تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کچھ اور عناصر بھی اس میں شامل ہو کے اضافی طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ٹی ایل پی نے اناؤنس کیا تھا پرامن، تو اب کچھ ایسے جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے شرپسند لوگ بھی زیادہ ہیں جو کہ اس کو مزید بھڑکا رہے ہیں، اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور لیڈرشپ، لیکن معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں جی۔ اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوئی 20 کے قریب پولیس کی گاڑیاں ہیں جو کہ مظاہرین کے پاس ہیں، جو پولیس چھوڑ کے چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی یا چلی گئی تھی جو بھی ہے۔ اس کے بعد کرین جو ہے، بھاری بھرکم کرین جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، ٹی ایل پی کے پاس، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کنٹینر بھی ریموو کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایک اچھا خاصا جو ریزنیبل کراؤڈ ہے اور اس کو نہیں روکا جا رہا، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ اسلام آباد کی طرف اور راولپنڈی کی طرف آ رہا ہے۔ اب تک جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں ان پہ اگر ہم تعداد پہ نہ بھی جائیں، لیکن بہرحال یہ موجود ہے، کیونکہ مصدقہ اطلاعات کم از کم ایسی نہیں ہیں کہ جو کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے یا کسی بھی کلیم کوئی کریں تو ہم اس کو رپورٹ کر سکیں۔ پولیس نے، سرکاری ذرائع جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دونوں طرف سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، اور 2 ہی دوسری جانب مظاہرین پہ کہا جا رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق پولیس اہلکار 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ، اور پھر سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک ذہن میں رکھیے کہ میڈیا اس وقت بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے میڈیا اس وقت انڈر پریشر ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن ہم بہرحال ہر چیز کو دیکھتے ہوئے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں جو دونوں طرف سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک یہ ضرور کہوں گا کہ لوکل میڈیا جو ہے ہمارا، اس کو بھی اگر آپ یہ بھی اگر رپورٹ کرنا شروع کرتے، اب رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے،
ادروائز یہ ہوگا کہ مغربی ذرائع ابلاغ جو کہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں آگ لگے، اور پھر جو ایسے عناصر جو کہ بدامنی چاہتے ہیں ان کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو یہ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے، اعلانیہ غیر اعلانیہ اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، تو اس سے ایک ڈیبیٹ بھی آئے گی اور ہیلدی ڈیبیٹ، اور ہو سکتا ہے کوئی اچھائی بھی نکل آئے۔ ماضی میں جائیں تو یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ نے تحریک لبیک کے ساتھ کچھ معاہدے کیے، اور وہ تحریری طور پہ معاہدے موجود ہیں، اور وہ اس میں یہ باتیں مانی گئی تھیں، اور کچھ معاملات پارلیمنٹ میں لے کے جانے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایون میرے اپنے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا ایک انٹرویو ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم اب پارلیمان میں لے کے جائیں گے اور اس پہ کریں گے، اور وہ دھرنا ورنا ختم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا، کچھ اور لیڈرشپ گرفتار ہوگی، پھر عدالتوں میں اب کوئی ایسا جواز نہیں پیش کر سکے جس کی بنیاد پہ ان کو گرفتاری کو جاری رکھا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ریویو کرنا چاہیے۔ لیکن جو وزیر اعظم عمران خان نے جانے سے پہلے ایک دورہ سعودی عرب ہے وہ چلے گئے ہیں، جانے سے پہلے انہوں نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو کہ گئے ہوئے تھے دبئی، پاک بھارت میچ تھا ورلڈ کپ T20 کا، اس میں جانا تھا، اور انہوں نے ان کو فوراً واپس آنے کا کہا، تو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پہنچ چکے ہیں واپس اور چلے گئے ہیں لاہور، اور لاہور میں پرویز خٹک صاحب پہنچے ہوئے ہیں بلوچستان، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو شیخ رشید صاحب اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، یہ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل کہا کہ جی مذاکرات تحریک لبیک سے مذاکرات کیے جائیں اور بات چیت کی جائے۔ ادھر پنجاب گورنمنٹ بھی، عثمان بزار صاحب بھی اب بات چیت پہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کی جائے گی۔ راجہ بشارت صاحب اور دیگر ادھر سے بھی لاہور سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہیں، کچھ وزراء، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو کراچی سے لاہور ڈاکٹر نور الحق قادری ادھر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا سارے پہنچیں لاہور، اور لاہور پہنچ کے اس لیڈرشپ سے بات کریں۔ اب یہ بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن آخری اطلاعات کے مطابق بات چیت میں کوئی کیا کہنا چاہیے ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ صورتحال ڈیفیوز ہو رہی ہے، کیونکہ کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور اس وقت راولپنڈی میں بھی اب آہستہ آہستہ پریشر راولپنڈی کی طرف آ رہا ہے، اور لاہور سے ہوتا ہوا گجرانوالہ سے گجرات، جہلم، تو یہ مختلف راستوں سے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سٹرینتھ ہے TLP کی وہ زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ روکا جا سکے، اور یہ اسلام آباد پنڈی آئیں اور ان کو یہاں پہ کوئی جگہ دی جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنا احتجاج کریں اور مظاہرے کریں جو بھی کریں۔ لیکن اگر یہ طاقت کا استعمال اسی طرح ہوا دونوں طرف سے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے، اور یہ حالات کی خرابی جو ہے یہ کم از کم پاکستان کو تو سوٹ نہیں کرتی۔ تو دونوں طرف کے ذمہ دار لوگ ہیں جی، ہم بہت زیادہ وہ نہیں کرتے، وہ کیا کہنا چاہیے، سنسنی سے بچنا چاہیے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ان حالات میں جب کہ پاکستان پہ بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہیں، تو اس دوران اگر یہ کام ہوتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو کسی وقت کسی بھی کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ ساتھ ہی کیونکہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے آئروز سیکورٹی فورسز کے جوان ہمارے جو ہیں وہ KPK میں بلوچستان میں جاں بحق ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ ضلع مستونگ کا ایک واقعہ ہے تازہ ترین، اس میں ایک کارروائی کی گئی اور 9 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں، اور ان کے قبضے سے بے شمار جو ہے اسلحہ بارود ملا ہے، تو دھماکہ خیز مواد ملتا ہے، راکٹ ملتے ہیں۔ تو یہ جب سچویشن ہو تو اس طرح کے معاملات میں، لیکن پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ صورتحال کو ڈیفیوز کرے اور
اوپر دینے والا ہاتھ حکومت کا ہے. تو باقی حکومت اگر کچھ کرے گی نرمی تو ہو سکتا ہے دوسری طرف سے بھی آئے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ املاک کو نہیں جلانا چاہیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.